रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम पेश खिदमत है हम नौजवान। ये पेशकश रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम नौजवान के साथ मैं हूं आपका मेजबान दावर हाशमी। ये प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को तरतीब देती हैं प्रोड्यूसर हुमा शाहान। नौजवानों, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। यानी कि हमारे पास रास्ते बहुत मौजूद होते हैं। हम बाज़ औक़ात कोई एक हमारी कोशिश नाकाम हो जाए तो हम बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हकीकतन। बल्कि देखा जाए तो एक फील्ड में भी कई ऐसी सब फील्ड्स मौजूद होती हैं कि जहां हमें अपनी किस्मत आजमाई जरूर करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अगर आपका किसी वजह से मेडिकल में दाखिला नहीं हो पाया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ना मायूस होने की जरूरत है। बल्कि आप अगर देखें तो मेडिकल से रिलेटेड ही बहुत सारी मजीद फील्ड्स और बहुत सारे शोबे मौजूद हैं जहां आप अपने मजीद अपने जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हमारा जो सिलसिला है करियर काउंसलिंग के हवाले से जुस्तजुए मंजिल, उसकी तरफ बढ़ेंगे। स्टूडियोज में हमारे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर इमरान सईद साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा कंप्यूटर साइंस के और इंचार्ज भी हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और पिछले 25 साल से आप तालीमी मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको हम रेडियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम दावर, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और यहाँ पर अपनी नौजवान नस्ल से बातचीत करने के मौका देने के लिए। बिल्कुल, माइक का तवस्सुत है और इससे हमें यह फायदा होगा कि हमारे तमाम नौजवान जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी जो भी राय होगी और मशवरे होंगे वो उनके जरूर काम आएंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि ना सिर्फ आप उस्ताद हैं बल्कि आप स्टूडेंट एक्टिविटीज के इंचार्ज भी हैं अपने शोबे में। आप क्या देखते हैं कि आजकल के नौजवान तलबा किस शोबे में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं? देखिए, क्योंकि 25 साल के अरसे में बहुत सारे तलबा तालिबात गुजरे और अभी जब हम देख रहे होते हैं तो अगर मैं ये कहूं कि आज की नौजवान नस्ल किसी भी शोबे में कमतर नहीं है। यानी इनके पास ज्यादा रास्ते हैं, इनके पास नॉलेज के रास्ते ओपन हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो आज की नस्ल है ये तमाम शोबों में चल सकती है। हाँ, लेकिन जब हम कैरियर काउंसिल करते हैं तो फिर हम उनको बता रहे होते हैं कि आपने किस किस चीज का अपने नजर में रखना है और फिर फैसला करना है। लेकिन ओवरऑल ये जनरेशन जो है, मतलब मैं इनके साथ सैलाब में, ज़लज़लों में काम कर रहा होता हूँ, कभी ब्लड डोनेशन हो रहे होते हैं, स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं, तो ये अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज में बहुत बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा सर, जब हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग की, चूंकि जब एक करियर के शोबे का इंतखाब करना होता है तो आप क्या देखते हैं कि कितने जो तलबा हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने हैं, कितने उलझन का शिकार हैं? क्योंकि ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात तो परेशान हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही। बहुत उम्दा, और ये सवाल मेरे ख्याल में हमारे वक्त में भी था लेकिन अब ये ज्यादा है, क्योंकि रास्ते जब ज्यादा हो तो आपकी उलझन ज्यादा होती है जी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है ना, वो हमें उन बच्चों का जो रुझान है उनको नजर में रखना होता है। इशू क्यों आ रहा है, ये मसला क्यों बन रहा है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जो बच्चे हैं ये इस उम्र में शायद इतनी रिसर्च नहीं कर सकते, इनको इतने रास्तों का पता नहीं होता, तो ये देखा देखी चलते हैं। अब अगर दोस्त इसमें जा रहा है या फलां कजन ने इस डिग्री में हिस्सा ले लिया और वो अच्छा कमा रहा है तो हम पेरेंट्स का भी रुझान अलग हो जाता है। फिर हम बच्चे की जो उसकी खासियत है, शायद वो लॉ में अच्छा हो, शायद वो इकोनॉमिक्स में अच्छा हो, फिर हम कहेंगे नहीं तुम इसी शोबे के अंदर जाओ क्योंकि यहाँ पैसा है। तो वहां पर बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो पहले सेमेस्टर में भी बताते हैं कि सर मेरे से गलती हुई, अगर मैं आर्ट्स में जाता तो मैं यूं कर लेता। तो डेफिनेटली आपका सवाल बड़ा वो है कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो परेशान होती है, लेकिन फिर दे मैनेज। लेकिन हाँ, होता है ऐसा इशू। यानी अगर मैं थोड़ा सा इसका खुलासा करूं तो कुछ उनके ऊपर सोशल प्रेशर भी होता है बहुत सही, और थोड़ा सा जो अपना शौक है उसको कहीं पीछे कर देते हैं उस सोशल प्रेशर के। बहुत उम्दा, मतलब ये जो आपकी ये असेसमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जब वो ये देखते हैं ना कि देखिए अब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादातर हम लोग होते हैं,
تو ان کو اپنی معاشی حالت کو بھی دیکھنا ہے, بالکل. ان کو پیسے پہ بھی دیکھنا ہے. اور پھر ایک چھوٹا سا غلطی بھی ہو گئی ہم لوگوں سے کہ شارٹ کٹس ڈھونڈنے شروع کر دیے. جی. ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے جنہوں نے کہا کہ آپ 6 مہینے میں امیر ہو سکتے ہیں, آپ کروڑ پتی. تو یہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا نا, کہ محنت از دا رائٹ, ایک صحیح راستہ ہے. تو اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ وہ بچہ اپنے شوق کو بھی مار رہا ہے لیکن اس پہ پریشر زیادہ ہے, تو بالکل یہ والی بات آپ کی درست ہے کہ وہ اپنے شوق کو کہیں پیچھے کرے. جب پیشن نہیں ہوگا نا تو 25-30 سال آپ نے اس شعبے میں رہنا ہے. تو اگر وہ آپ کے اندر وہ نہیں شوق, وہ لگن نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی کہیں پر آپ تنگ ہوتے ہیں. پھر وہ جو کام ہے آپ کے لیے وہ بوجھ سا بن جاتا ہے, وہ مصیبت بن جاتی ہے. بہت صحیح, وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. آپ اس دل کے ساتھ نہیں کر سکتے جس طرح آپ کسی اپنے رجحان والے, پیشن والے میں جائیں گے نا, تو شاید آپ رات کو بھی کام کر رہے ہو, آپ اپنا وقت نہیں دیکھیں گے. لیکن جب آپ وہ اس میں نہیں ہیں تو پھر شاید ایسا ہوتا ہے کہ ہاں آپ مجبوراً وہ کام کرتے ہیں. بالکل. جیسے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے اور جیسے ٹیکنالوجی کا, سائنس کا دور ہے, تو طلباء کو سب سے زیادہ کس قسم کے شعبے میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, یا چاہیے ان کو کہ اس شعبے کا انتخاب ذرا زیادہ کریں؟ دیکھیں, ابھی کیونکہ میں خود کمپیوٹر سائنس سے ہوں تو میرا تو رجحان ہوا, لیکن ہر شعبہ اچھا ہے, لیکن ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیے, اب جو ڈاکٹری ہے نا, وہاں پر بھی کہیں پر آپ کو اب کمپیوٹر سائنس چاہیے, آپ کو اپلیکیشنز یوز کرنی ہے. یقیناً ٹیکنالوجی کی طرف رہے گا, کیونکہ آگے ہمیں تمام زمانہ ٹیکنالوجی کے ساتھ نظر آتا ہے, اور اس میں کمپیوٹر ہی ہوگا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی, ڈیٹا ہوگا. تو اس کی طرف اگر بچے سوچنا شروع کریں, اور ان کو کالج لیول پہ جب وہ میٹرک اور ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے اسی طرح کی کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگرامز ہوں, انہیں بتایا جائے کیا کیا راستے ہیں. تو اگر جو لا میں جا رہا ہے وہ پھر بھی کمپیوٹر کو ساتھ رکھے, اور جو اگر بزنس میں جا رہا ہے, بزنس سارا ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ڈیٹا کے اوپر ہے, آپ پورا پلان کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگلا زمانہ ہے یہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہے, اور اس کے لیے پھر ہم سب کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم ان کو بتائیں کہ کون کون سے راستے ہیں, کتنے مختلف. کیونکہ ابھی جو اب آپ کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک رجحان یہ بن رہا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ بنا لیں, آپ ایک موبائل ایپلیکیشن بنا لیں. نہیں, دنیا بہت بڑی ہے, کمپیوٹر سائنس بہت بڑا فیلڈ ہے نا. یہ میڈیکل میں بھی گیا ہوا ہے, یہ ٹرانسپورٹ میں بھی ہے, یہ آپ کے ایئر اسپیس میں بھی, باقی ہر شعبے میں اس کی موجودگی. بالکل. اچھا, ہم بات کریں کمپیوٹر کی, ٹیکنالوجی کی اور نئے دور کی. ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی اور بالکل آتے ہی دنیا پہ چھا گئی, اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. بالکل. تو اس کی تو اب باقاعدہ ڈگریز بھی شروع ہو گئے ایسے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اب جبکہ ایک رجحان ہے, پہلے ہم روبوٹکس کی بات کرتے تھے, ہمارے بچپن میں یقیناً وہ نائٹ رائڈر کار آیا کرتی تھی, اور اسی طرح روبوٹس کے آتے تھے, $6 بلین مین آتا تھا. تو اب وہ اس کی جو خیال تھا وہ پورا ہونے کا وقت ہے. تو آج کا جو دور ہے یہ مصنوعی ذہانت کا ہے. یعنی اگر میں ایک عام بچے کو سمجھانا چاہوں, والدین کو سمجھانا چاہوں, تو ہم مشینوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ سیکھیں, یعنی مشین سیکھیں. ہم اس کو نہیں, پہلے ہم سکھاتے تھے اور جو ہم پروگرام کرتے تھے مشین وہی کرتی تھی. لیکن اب کیا ہے کہ ہم اس کو مصنوعی ذہانت دیں گے, ہم ایسا پروگرام بنائیں گے کہ وہ ہمارے رویوں سے, ہمارے ڈیٹا سے, اس سے سیکھنا شروع کرے, اور وہ خود ڈیسیژنز لے, یعنی ہماری زندگی کو آسان کر دے. تو جیسا آپ نے بولا کہ اب بی ایس ان اے آئی ہو رہا ہے, بی ایس ان ڈیٹا سائنس ہو رہا ہے, مشین لرننگ ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ نئے راستے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. تو اے آئی ایک وہ چیز ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, یہ اب ہر جگہ پر ہے اور ہماری زندگیوں میں موجود ہے. ہماری گھڑیوں کے اندر بھی کہیں پہ, ہماری گاڑیوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو یوبیکوٹس کمپیوٹنگ کہتے ہیں, جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا, لیکن وہ ہمارے ارد گرد ہوا میں, کیمروں میں موجود ہے, اور وہ چیزیں کہیں سے ڈیٹا لے رہی ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. چونکہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں, ایسی مشینری ہے جس کو ہم نے صرف سکھا دیا, وہ خود کر رہی ہے کہ اب اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے. ہم نے سکھا دیا, لیکن اب یہ ہے کہ وہ خود سیکھ بھی رہی ہے. جس طرح نئے لوگ اس کے پاس, اس سے انٹریکٹ کریں گے, اس کے ساتھ کام کریں گے, تو وہ اس ڈیٹا کو بھی دیکھ کے سیکھتی ہے کہ اچھا اگر اس شخص کا یہ بات تھی, اس نے یہ فیصلہ کیا, تو اگلا والا یوں کرے گا. تو اس طریقے سے وہ ان کے ہمارے رویوں سے, ہمارے ڈیٹا سے بھی سیکھتی ہے. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈگری کے بارے میں تھوڑی سی آپ ہمیں معلومات دیں کہ یہ اس کا مطلب ایک نئی چونکہ فیلڈ آئی ہے, تو ایک تو اس کی کیا کیا مزید شاخیں موجود ہیں, اور جو طلباء ہیں وہ اس سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر جو ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مشین لرننگ کی, کہ ہم نے مشین کو ایسا کر دینا ہے کہ جیسے اس کا دماغ تو نہیں ہے, لیکن وہ دماغ بن جاتا ہے ایک نیورل نیٹ ورک, جس طرح ہمارے نیورونز کا ایک نیٹ ورک ہے, تو ہم اس کے اندر بھی ایک ایسا وہ بنا دیتے ہیں کہ میں ایک عام فہم ایک بچے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں, چاہتا ہوں سمجھ جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ مشین بھی سوچ رہی ہے, وہ مشین بھی سیکھ رہی ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک کورس ہے, فرض کیجئے مشین لرننگ, کہ ہم اس مشین کے ایسے الگوریدمز یا ایسے کہیں سادے اس میں پروگرامز
ہم ایسے بنائیں کہ جو اس مشین کو سکھائیں، اور پھر ہم اس مشین کو ٹرین کریں کہ وہ اور ڈیٹا آئے تو وہ اس سے خود بھی سیکھے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پھر کیا کام کرے گی؟ جو اس کے الگوریدم ہوں گے وہ ان تمام مواقعوں پہ کہ جب یہ ہو تو یہ کرنا ہے، یہ ہو تو یہ کرنا ہے، وہ آرٹیفیشلی روبوٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے انٹیلیجنٹ بن جائے. تو مشین لرننگ بہت اہم ہے، پیٹرن ریکگنیشن بہت اہم ہے. مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے اور اس طرح کے ان سب اداروں میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس میں بچوں کا مستقبل بھی ہے. آپ کی سائبر سیکیورٹی بہت اہم ہے. تو یہ تمام لائنز وہ بن رہی ہیں جو اے آئی، پیٹرن ریکگنیشن، ان سب کے ساتھ مل کر بنیں گی. اور پھر وہ جو ڈگری ہے وہ اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ جو دنیا کو ریسرچ چاہیے، جب ہم ایم ایس کرتے ہیں تو ہم ریسرچ کرواتے ہیں، بیچلرز میں ہم اس کو نالج دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ بیچلر کرتا ہے تو ان فیکٹ وہ سافٹ ویئر بنا سکے گا جو کہ اے آئی بیسڈ ہوں گے، مشین لرننگ، پیٹرن ریکگنیشن، ان سب کے اوپر، ڈیٹا سائنس کے اوپر. اور جب وہ ریسرچ کرے گا تو یقیناً وہ ایسی ٹیکنالوجیز، ٹیکنیکس، الگوریدمز لے کر آئے گا جو ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے، اور ہم پاکستان انشاءاللہ اس چیز میں بھی اور آگے جا سکیں گے. آپ نے ذکر کیا اور میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ پاکستان میں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں نا، اور میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری طرف رجحان ہے لوگوں کا اور لوگ آ رہے ہیں، مطلب ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم عموماً یوزرز ہوتے ہیں نا، ہم چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یا پھر ہم ایک ڈیولپر وہ ہیں جو کہ بنا کر باہر بھیجتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر شروع ہوا ہے. بعض کمپنیاں ایسی آئی ہیں جو کہ یہاں پر بھی کام کر رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں، R&D ان کی بہت اسٹرانگ ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر حکومت کی سپورٹ ایسے ہی جاری رہے کہ یہ لوگ سپورٹ کرتے رہیں کہ ریسرچ یہاں پر ہو، تو یقیناً یہاں پر اس کا سکوپ بن سکتا ہے. باہر تو ہے لڑکے، ہمارا جو برین ڈرین ہے نا، جو اچھے بچے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو یہاں روک سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت بہترین لیول کے اوپر رہتے ہوئے ادھر ہی ریسرچ کر کے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف سپورٹ چاہیے. ہمارا بچہ ہر وہ کام کر سکتا ہے انشاءاللہ کہ جو کہ کوئی باہر والا کر رہا ہے، بلکہ یہی کرتے ہیں، نام ان کا ہوتا ہے، بن کر یہیں سے جاتا ہے، ہم ہی بنا کر بھیجتے ہیں. تو اگر ان کو موقع ملے گا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان انشاءاللہ گرو کرے گا اور اس میں ترقی کرے گا اس کے اندر انشاءاللہ. اور ہمیں سپورٹ اپنے ہی طلباء سے، اپنے ہی نوجوانوں سے ہمارے میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اس وقت بھی میں 25 سال ہو گئے، تو آدھے سے زیادہ جو میرے بچے ہیں باہر ہیں، اور یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بیسٹ جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جو انہی کی امریکن اور کینیڈین اور UK اور آسٹریلیائی کمپنیز ہیں، وہ انہی کے ساتھ یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں کمی نہیں ہے. دے نیڈ، یہ ایک راستہ ان کو چاہیے. اگر وہ ان کو مل جاتا ہے تو یہ کسی کمپنی کے ساتھ بھی چلتے ہیں. بہت بچے ہیں جو انٹرپرینیور بن گئے، جنہوں نے اپنا کام شروع کیا، وہ بھی ابھی AI میں اپنا کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ اکیلے کر رہے ہیں تو آپ سوچئے اگر انہیں سپورٹ مل جائے گی تو کتنا بہترین ہو جائے گا. بالکل. اچھا، ویسے تو ہم نے کافی بات بھی کر لی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اور آج کل کے دور کے حوالے سے بھی، لیکن آپ ذاتی طور پہ طلباء کو اس بارے میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو بچے ابھی FSC کر رہے ہیں، میٹرک کر رہے ہیں نا، تو میرا ایک جو ذاتی وہ ہے کہ ہم جب FSC میں آتے ہیں تو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں. تو عموماً ہمارے پاس نا، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر نہیں بنے تو کیا، اور یہی چل رہا ہے ہمارے بچپن سے. ایک یہ بھیڑ چال ہے کہ ہم نے میٹرک میں سوچا جی انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، FSC میں نمبر اگر نہیں آئے تو ہم مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم ایک نئی ڈگری کو سوچتے ہیں. تو ایسا کرنے کے بجائے اگر ایسا ہو کہ FSC میں یہ بچے، اب تو دیکھیں گوگل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آپ سے انفارمیشن، آپ سے نالج ایک انگلی کی کلک کے اوپر موجود ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ بچے FSC میں دیکھیں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 10 اہم شعبے پاکستان کے لیے، اور یہ ان 10 اہم شعبوں کو بیٹھ کر پڑھیں کہ کیا کیا ہے، اور پھر اپنے رجحان کو میچ کریں. اگر میرا میتھس میں بہت شوق ہے تو شاید پھر میں ایسی ڈگری کا انتخاب کروں گا جو کہ میتھس ریلیٹڈ ہو. اگر میں بولنے میں اچھا ہوں تو شاید میں مارکیٹنگ میں جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں یہ بہترین ہے. بس صرف یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اگر میں نے بایو رکھی اور خدا نخواست MBBS میں نہیں ہوا تو میں مجھے مایوس نہیں ہونا. بایو انفارمیٹکس ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، یہ تمام ڈگریز وہ ہیں جو کہ بایو والے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس بچے کو پتا ہوگا تو مایوسی کا لیول نہیں آئے گا. جو وہ ایک ہوتا ہے نا، ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں تو نہیں جا سکا. نہیں، راستے اس سے آگے ہیں. اب تو ایجوکیشن مینجمنٹ ایک الگ ہی ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ نے میڈیکل ایجوکیشن دینی ہے تو میڈیکل ایجوکیشن بالکل الگ چیز ہے. تو لہٰذا بچوں کو ریسرچ کرنی ہوگی، تھوڑا سا ان کو ڈھونڈنے ہوں گے راستے، اور بچے اپنے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے رجحان کے مطابق. بالکل. اگر میں اس بات کا بھی خلاصہ کروں تو بچوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے، خاص طور پہ جو طالب علم ہیں،
کہ وہ اپنے اندر کو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ خود اپنے آپ کو کس چیز میں بہتر پاتے ہیں. بالکل یہی ہے کہ ہر بچے کو اپنی اسٹرینتھ اپنی طاقت کا بھی پتا ہوتا ہے اور کمزوری کا بھی. اگر میرا ریاضی یا میتھس اچھا نہیں ہے نا تو دیکھیے پھر میں کوشش یہ کروں گا کہ میں میتھس کے بجائے کوئی چیز سلیکٹ کروں. بالکل. تو بچہ پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کس چیز میں بہتر ہوں، پھر وہ ان اپرچونٹیز کو دیکھتا ہے، مواقع کو، کہ یار میرے پاس یہ 5 فیلڈز ہیں. پھر وہ اپنے پیشن کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں پر خوش رہوں گا، یعنی 25 سال 30 سال 40 سال اس شعبے میں گزار سکتا ہوں. تو یہ ہم 4-5 نا سٹیپس کہتے ہیں. اگر بچہ ان سٹیپس کو ہم ان کو ٹریننگ دے دیں کہ آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا کمی کہاں پر ہے، میں اس کمی والے فیلڈ کو پورا کر سکتا ہوں تو لے لیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری کمی ہے، میں نہیں کر سکتا، تو پھر اس میں جائیے جہاں پر آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر آپ اچھا بول رہے ہیں تو آپ مارکیٹنگ میں آئیے، آپ وہاں جائیں جہاں پر آپ کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں. بس اس میں ایک چیز کا ہے جو کہ ہم پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی کرتے رہتے ہیں عموماً، کہ والدین کو بھی سمجھانا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کا بھتیجا کچھ بن گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بچہ بھی وہی میٹیریل ہو، وہی ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ اس کا دماغ کسی اور فیلڈ میں اس سے زیادہ چلے. تو ہمیں شاید 2 سائڈس کو اب برج کرنا ہے، ہم استادوں نہیں کرنا ہے، کہ ہم والدین کو بھی سمجھائیں کہ دیکھیں پیسہ دوسری طرف بھی کہیں پہ ہوگا، اس بچے کے رجحان کے مطابق ہوگا تو وہ زیادہ کمائے گا، تکلیف سے نہیں کمائے گا، خوش ہو کے کمائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمیں بچوں کو بھی سکھانی ہے، لیکن پیرنٹس کو بھی، والدین کو بھی سکھانی ہے. بالکل صحیح بات ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. جزاک اللہ. آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے بلایا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.